मेरी बड़ी बहन को तलाक हो गई थी। उसके शौहर ने अपनी माँ के कहने पर ऐसा किया था। मेरी बहन बहुत दुखी थी। जब एक दिन घर से बाहर चली गई, वापस आई तो हाथों में बहुत सारी मिर्चें थी। अब वो रोज़ एक मिर्ची को जलाकर मिट्टी में दबा दी थी। ऐसा करते सिर्फ 3 दिन हुए थे जब उसकी सास उसके पाँव में गिर गई और साथ चलने का कहने लगी, लेकिन अब तो तलाक हो चुकी थी। अम्मा ने उन्हें वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद ही मेरी बहन ने बताया कि वो अपनी पसंद से आज ही शादी करना चाहती हैं। अम्मा ने उसकी बात मान ली, लेकिन जान निकल गई जब दूल्हे की जगह उसकी साबका सास कबूल है। मेरा नाम अलीज़े है। मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है। हम 4 बहन भाई हैं। मेरे वालिदैन की शादी के 10 साल बाद औलाद की खुशी नसीब हुई थी, इसलिए भी बड़ी वजह थी। हम बहन भाई सारे ख़ानदान के लाडले बच्चे थे। मेरी दादी हमें देख कर जीती थी और फिर मेरे वालिद अपनी वालिदा के वो बेटे थे जिन्होंने अपनी माँ का हर हुक्म माना था। मेरी दादी ने मेरे चचा की शादी अपनी भांजी से तय कर दी थी, लेकिन मेरे चचा बार बार कह चुके थे कि वो ये शादी नहीं कर सकते। मेरी दादी ने मेरे चचा को बहुत समझाया, लेकिन वो बाज़िद थे। उन्हें अभी शादी करनी ही नहीं है। लेकिन दादी ने कहा कि वो अपनी यतीम भांजी के साथ जुल्म होने नहीं देंगे, जिसकी मंगनी बचपन ही से मेरे चचा के साथ तय थी। मेरे वालिद उन दिनों सऊदीया में थे। उनका वहाँ पे अच्छा कारोबार था। उन्हीं दिनों पता चला कि मेरे चचा को कारोबार में फ्रॉड हुआ है और सब कुछ लुट गया है। मेरी दादी ने मेरे वालिद से कहा कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे वालिद ने कुछ दिन बाद जब पाकिस्तान आए तो एक और ख़बर उनके मुंतज़र थी। मेरे चचा ने शादी कर ली थी। मेरी दादी ने झूठ बोल के मेरे वालिद को पाकिस्तान बुलवाया था। मेरे वालिद से कहा गया कि वो मेरी दादी की भांजी से शादी कर ले। मेरे वालिद मजबूर थे। माँ की हुक्म अदूली का कभी सोचा तक नहीं था, और फिर शादी तो करनी ही थी। किसी से भी कर देती, क्या फ़र्क पड़ता है। यही सोच के मेरे वालिद ने अपनी माँ की बात मान ली और मेरी दादी की भांजी यानी मेरी वालिदा दुल्हन बन के इस घर में आ गई। मेरी वालिदा एक पढ़ी लिखी और सुलझे इखलाक की खातून थी। मेरी वालिदा ने आते ही घर की ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली थी। यही बात मेरी चची को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि मेरी वालिदा उन्हें ये साबित करवाना चाहती हैं कि घर उनका है क्योंकि वो ख़ानदान से हैं, और मेरा इस घर पे कोई हक़ नहीं क्योंकि मैं ख़ानदान से बाहर की हूँ। इसलिए मुझे पूछ के कोई काम नहीं किया जाता। अब मेरी चची मेरे चचा से भी यही कहती कि उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता, सब कुछ बड़े भाई और भाभी का है। हम तो दूध से बाल की तरह बाहर निकाल दिए जाते हैं। मेरे चचा एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। वो कहते कि ये औरतों की सियासत है, मुझे इससे दूर रखो। मेरी चची ने मेरे चचा से भी लड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हारी भाभी तो तुम्हारी मंगेतर भी रही बहुत सालों से, इसी वजह से तुम्हें अब उससे हमदर्दी है। तुम्हें लगता है कि सारा कसूर मेरा होता है, तुम तो अब पछता रहे हो। मेरे चचा ने मेरे चची के मुँह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी चची ने सारा घर इकट्ठा कर लिया और मेरी दादी से रोते हुए कहा कि ये औरत मेरे शौहर की ज़िंदगी से निकल तो गई है, लेकिन इसने अभी तक मेरे शौहर का पीछा नहीं छोड़ा। आज भी इसकी वजह से मेरे शौहर ने मुझे मारा है। मेरी दादी ने मेरे चचा की तरफ देखा और बोली कि अब करो बात। मैं ना कहती थी कि ख़ानदान देख के शादी करना, नस्लें अपनी असलियत दिखा देती हैं। तुम कचरे पर गिर गए और आज देखो अपने ही कपड़े गंदे किए खड़े हो। अगर किसी अच्छे ख़ानदान की होती तो ये बात करने से पहले 100 बार सोचती, और समझदार होती तो ये बात अपने कमरे तक रखती। समझदार बीवियाँ अपने शौहरों को सारे ख़ानदान के सामने कटहरे में खड़ा नहीं किया करती। मेरे चचा ने शर्म से सर झुका लिया, लेकिन मेरी चची ने उस दिन से नफ़रत दिल में बिठा ली थी। उन्हें यह ताना ऐसा लगा कि वो बोल नहीं सकी। उसके बाद वो चचा से कभी नहीं लड़ी, लेकिन दादी और बाकी घर वालों से दूर रहा करती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरे चचा के घर औलाद हो गई थी। उनके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। मेरे वालिद की शादी को 10 साल हो गए थे और अभी तक औलाद नहीं थी। मेरे वालिद मेरी वालिदा को लेके अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए। जिस किसी पीर का किसी ने बताया, वहाँ दम करवाने वाले भी गए, और फिर अल्लाह ने सुन ली और मेरी बहन पैदा हुई। उसके बाद मैं, और हम 2 बहनों के बाद मेरे दोनों भाई। मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी उस वक्त बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी मेरे छोटे भाई की पैदाइश के वक्त बहुत धूमधाम से अकीक़ा करवाया, सारे ख़ानदान को बुलवाया।
میری والدہ بتاتی ہیں کہ اس پر بھی میری چچی کو اعتراض تھا کہ ان کے بیٹوں کی پیدائش پہ تو کسی نے انہیں مبارکباد بھی نہیں دی تھی۔ میری بہن اور میں اسکول میں تھے جب وہ دن ہماری زندگی میں آیا جو ہماری زندگی کی خوشیاں چھین کر لے گیا۔ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے اس گھر کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ اس گھر کے مکین ہنسنا بھول گئے تھے۔ اب سارا کاروبار میرے چچا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمیں گھر پہنچا دیتے اور ساتھ یہ بھی سنا دیتے کہ آپ لوگوں کی تو موجیں ہیں، گھر بیٹھے اتنا پیسہ آ رہا ہے، میں تو صرف سنبھالنے والوں میں ہی سے ہوں، کیونکہ کاروبار میں 80% میرے والد کا تھا۔ میرے چچا کو یہی بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ میری دادی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے والد کی وفات کے بعد دکھ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے اس بات کو دل پہ لگا لیا تھا اور پھر ایک صبح جب انہیں سن کے کمرے میں ناشتہ دینے گئی تو پتہ چلا کہ اس جسم میں تو جنبش باقی نہیں بچی تھی۔ اس گھر سے ایک اور میت اٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک بری خبر اور تھی۔ میرے چچا نے سارے خاندان کے سامنے بتایا کہ مرنے سے کچھ دن پہلے ہی میری دادی نے یہ گھر میرے چچا کے نام کر دیا تھا۔ اب چچی کا راج تھا۔ وہ ہر بات پہ کہتی ہیں کہ یہ گھر اب میرا ہے، جس نے یہاں رہنا ہے اسے میرے مطابق ہی رہنا پڑے گا اور جس کو اعتراض ہو وہ اپنا بندوبست کہیں اور کر لے۔ میری والدہ نے ہم بہنوں کو سمجھایا کہ اپنی چچی سے بحث نہیں کرنی اور نہ ہی الجھنے کی کوشش کرو، ان کی بات مانا کرو۔ اس وقت ہم لوگ الگ گھر لے سکتے تھے، لیکن میری ماں کو لگتا کہ جوان ہوتی بیٹیوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہنا مشکل ہے۔ حالات اور روز خبروں میں ہونے والی ڈکیتیوں سے میری ماں بہت ڈر رہی تھی۔ پتہ نہیں کسی اور محلے کے لوگ کیسے ہیں، یہاں اپنے تو ہیں اور اپنے مارے بھی تو دھوپ میں نہیں پھینکتے، لیکن میں سوچتی تھی کہ مرنے والوں کا کیا پتہ، اسے کسی نے دھوپ میں رکھا یا چھاؤں میں۔ میری بہن نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے۔ وہ مٹھائی لے کر چچی کے گھر گئی۔ یہاں میرے دونوں کزن بھی موجود تھے، وہ بھی ماں کی طرح ہی مغرور ہی تھے۔ ہر وقت ہم بہنوں پہ رعب جماتے، کہیں جانا ہوتا تو چچا کا حکم تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی جانا۔ میں ماں سے کہتی کہ ہمارے 2 ہی بھائی ہیں، فارس اور عادل کو ہم بھائی نہیں کہیں گے، وہ تو ہر وقت ڈانٹتے ہیں، لیکن ہماری ماں کہتی کہ وہ بھی بھائی ہیں تم لوگوں کے، بلکہ بڑے بھائی ہیں۔ عادل بھائی تو ہر وقت اپنی ماں کی طرح ہمارے لیے ٹیچر ہی بنے رہتے، یہ کرو وہ کرو، ہر وقت روک ٹوک۔ لیکن فارس کی جب سے جاب ہوئی تھی گھر پہ کم ہی ہوتا تھا۔ ہم بہن بھائی شکر کرتے کہ چلو ایک شیطان تو گھر میں کم ہوا۔ ہماری ماں ہمیں منع کرتی کہ ایسا نہیں کہتے، بری بات ہے، ان دونوں کی عزت کیا کرو گی تو وہ لوگ بھی تم لوگوں سے شفقت والا سلوک کریں گے۔ ان دونوں کا قصور نہیں ہے، ان کی ماں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کی تائی نے بہت ظلم کیے ہیں ان لوگوں کی ماں پہ، اس لیے وہ کھینچے سے رہتے ہیں۔ جس دن انہیں اصلیت پتہ چلی، دیکھنا وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، پڑھے لکھے ہیں، اچھے بچے ہیں۔ میری چچی ان دنوں اپنے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، روز ہی کہیں نکل جاتی اور شام کو لوٹتی۔ میری ماں اور میں سارا گھر سنبھالتے، سارا کام کرتے، لیکن پھر بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ اس دن بھی وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی اور بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ چچی بہت خوش تھی کہ جیسی بہو انہیں سوچا تھا ویسی ہی مل گئی، پڑھی لکھی اور خوبصورت، سب سے بڑھ کر کے سرکاری ٹیچر ہے۔ میری چچی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ دن بعد لڑکی والے بھی آئے اور انہیں بھی یہ رشتہ منظور تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ اب گھر پہ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چچی نے خزانے کے منہ کھول دیے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ بہت دھوم دھام سے روبی کو بیاہ کر لے آئی تھی۔ روبی ایک خوبصورت لیکن بہت ہی تیز ترا لڑکی تھی۔ اس نے شادی کے 1 ہفتے میں ہی عادل کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، وہی عادل جو چچی سے پوچھ کے ہر کام کرتا تھا، اب چچی کو پوچھتا بھی نہیں تھا۔ چچی اب رونے لگی تھیں، کبھی چچا سے کہتی، کبھی اپنے چھوٹے بیٹے فارس سے کہتی کہ اس دن کے لیے اولاد کے جوان ہونے اور اس کی شادی کے لیے خواب دیکھتی رہی میں، شادی کے ہوتے ہی بیوی کا غلام بن گیا، اب مجھے پوچھتا بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت اپنا آپ دوہرا رہا تھا۔ دادی بھی تو اسے ایسے ہی بے بس تھی، لیکن چچی نے آتے ہی ان سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ اب وقت اپنا آپ دوہرا رہا تھا، وہ چچی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
میری بہن اور میں اب کالج میں تھے۔ ایک دن کالج سے جب واپسی پہ پتہ چلا کہ میری بہن کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت اچھی پوسٹ پر تھا، لیکن میری بہن سن کے پریشان ہو گئی اور ماں سے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میری ماں نے کہا کہ تم لوگوں کے والد سر پر نہیں ہیں اور بھائی ابھی چھوٹے ہیں، مجھے اپنے فرض ادا کرنے دو، زندگی کا کیا بھروسہ، اور رہی بات پڑھائی کی تو وہ تو تم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہو، جو بہت سی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد بھی پڑھا کرتی ہیں۔ رشتہ ہو گیا۔ لڑکے کی والدہ بیمار رہتی تھی، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ شادی جلدی ہو جائے اور وہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ سکیں، اسی لیے ان لوگوں نے شادی کی جلدی مچا رکھی تھی۔ میری بہن روتی اور کہتی کہ سب اتنی جلدی میں نہیں سوچا تھا میں نے۔ میری ماں سمجھاتی کہ ہر بیٹی کو ایک دن تو اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہی ہے۔ میری بہن بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت پیاری جوڑی تھی۔ میری بہن کا شوہر بھی بہت پیارا اور باوقار شخص تھا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو گئی۔ میرے امتحانات ختم ہو گئے تھے، اب میں گھر پر ہی تھی۔ سارا دن اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، میں اکیلی سارا گھر سنبھالتی تھی۔ چچی اب اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ ان کی بہو اپنا اور اپنے شوہر کا کھانا بھی کمرے میں لے جاتی۔ وہ لوگ گھر کے باقی افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھاتے۔ گھر کی فضا عجیب سوگوار قسم کی تھی۔ میرے چچا نے ایک دن میری چچی سے پتہ نہیں کیا کہا کہ میری چچی میری ماں کے پاس آئی اور کچھ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو پریشان تھی، لیکن میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دن بعد میری چچی خوش باش نظر آنے لگی۔ وہ 2 دن لگاتار شاپنگ کرنے جاتی اور میری ماں کو بھی ساتھ لے جاتی۔ میں حیران تھی کہ چچی اچانک بدل کیسے گئی۔ اس نے میری چچی اور میری ماں جب شاپنگ سے واپس آئیں تو مجھے آواز دی اور کپڑے اور باقی چیزیں دکھانے لگی اور پوچھا کہ اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بتا دو، وہ چینج کروا دیں گی۔ میں چچی کے اس رویے پر حیران تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چچی اتنا بدل کیسے گئی۔ رات کو میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولیں کہ بیٹا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور امید ہے کہ تم میری بات کی لاج رکھو گی۔ تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو نا۔ میں نے ماں کو دیکھا جو بتا رہی تھی کہ اس دن تمہاری چچی نے تمہارا رشتہ مانگا تھا فارس کے لیے۔ جانتی ہو وہ تم سے 12 سال بڑا ہے، لیکن بیٹا وہ ایک پڑھا لکھا بچہ ہے اور پھر اچھی پوسٹ پہ ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ تم اسی گھر میں رہو گی۔ میری آنکھوں کے سامنے بھابھی کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں۔ ان کی بہو نے انہیں سارے سبق یاد کروا دیے ہیں جو وہ بھول گئی تھی۔ ایک دن میری بہن ہم سے ملنے گھر آئی۔ میری بہن میری ماں کے گلے لگ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب مجھے واپس نہیں جانا۔ میری ساس بہت شاطر عورت ہے، میرے شوہر کو میرے خلاف کر دیا ہے، وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ ماں نے سمجھایا کہ گھر صبر اور برداشت سے بستے ہیں، صبر کرو، عقل مندی سے کام لو، محبت سے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن میری ماں خود ساتھ گئی اور میری بہن کو اس کے سسرال چھوڑ کر آئی۔ واپسی پہ میری ماں بہت پریشان تھی اور کہنے لگی کہ شکر ہے تمہارا رشتہ اپنوں میں ہو گیا۔ میں اکیلی عورت کہاں غیروں سے اپنی بیٹیوں کی خاطر لڑتی پھرتی، لیکن کسے پتا تھا کہ آنے والے دن کیا رنگ لانے والے ہیں۔ میری بڑی بہن کچھ دن بعد پھر گھر آئی اور بتایا کہ اسے طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی ماں کے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ میری بہن بہت دکھی تھی اور بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ روز ہی کہیں جاتی اور شام گئی لوٹتی۔ ایک دن گھر سے باہر چلے گئی اور جب واپس آئی تو ہاتھوں میں بہت ساری مرچیں تھیں۔ اب وہ روز ایک مرچی کو جلا کر مٹی میں دبا دیتی۔ ایسا کرتے صرف 3 دن ہوئے تھے۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ عملات وغیرہ نہ کرو، جادو کرنے والے شرک میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، لیکن اس نے ہنس کر میری بات ٹال دی۔ ایک دن ہم سب حیران رہ گئے جب اس کی ساس اس کے پاؤں میں گر گئی اور ساتھ چلنے کا کہنے لگی، لیکن اب تو طلاق ہو چکی تھی۔ لیکن اس کی ساس نے کہا کہ میرے بیٹے نے طلاق نہیں دی، وہ غصے میں تھا اور اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، میں اسے واپس لینے آئی ہوں۔ چچا نے بھی کہا کہ چلو ایک کوشش کر کے دیکھ لو، شاید تمہارا گھر بن جائے۔ اماں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ ہم سب مطمئن تھے کہ چلو میری بہن کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب میری بہن گھر آئی۔ میری بہن نے بتایا کہ وہ اپنی پسند سے آج ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ سب بہت حیران ہوئے۔ میرے چچا نے کہا کہ اس نے شادی کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟
اس نے کہا کہ اس کا اس جاہل شخص کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ اماں نے اس کی بات مان لی، لیکن جان نکل گئی جب دلہے کی جگہ اس کی سابقہ ساس نے قبول ہے کہا۔ سب حیران تھے، لیکن جیسے ہی چچا نے چادر اتار کر دور پھینکی تو حیران رہ گئے۔ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ عادل تھا، چچا کا بڑا بیٹا، جو عورت کے لباس میں تھا، اور وہ دونوں چوری نکاح کر کے وہاں سے نکل جانے والے تھے۔ میری بہن کی شادی کے کچھ مہینے بعد ایک دن میری بہن نے گھر فون کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس وقت گھر پر عادل تھا، اس نے کال لی تھی۔ عادل میری بہن کے سسرال گیا اور اس کے شوہر سے پوچھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ شخص کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی، جو بھی وہ کہتا تھا وہ اپنی ماں کے کہنے پر کرتا تھا۔ جب میری بہن لڑ کر میکے آئی اور میری ماں میری بہن کے کہنے کے باوجود اس کے سسرال چھوڑ آئی تو اس نے پھر عادل سے رابطہ کیا۔ عادل اب میری بہن کے گھر جانے لگا اور اس کے سسرال والوں سے باز پرس کرنے لگا۔ اب میری بہن کے سسرال والے میری بہن کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ میری بہن نے ہم سے جھوٹ بولا کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ وہ یہاں آ گئی اور جادو اور عملات کے ذریعے اپنی ساس پہ جادو کرنے لگی۔ اس جادو کے اثرات ان لوگوں کے گھر پر ہونے لگے تھے۔ وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے اور پھر میری بہن کو لینے آ گئے، لیکن میری بہن کا مقصد یہ نہیں تھا۔ میری بہن چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تاکہ وہ عادل سے شادی کر لے۔ میری بہن اب عادل کو پسند کرنے لگی تھی اور عادل بھی میری بہن سے ساتھ نبھانے کے وعدے کر چکا تھا۔ چچا اور چچی تو بظاہر خاموشی تھے، لیکن روبی نے بہت ہنگامہ کیا۔ وہ اپنے میکے چلی گئی اور جا کے عادل کو خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ عادل بہت برا پھنس گیا تھا۔ میری بہن سے محبت ہی یا ہمدردی اسے بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔ اگر طلاق دیتا تو ساتھ 20 لاکھ روپے حق مہر کی رقم بھی ادا کرنا پڑتی۔ میری بہن سے ماں نے پوچھا کہ تمہیں عادل ہی ملا تھا، اس کا گھر برباد کر دیا اور سارے خاندان میں اپنی باتیں بھی بنوائی اور ہماری عزت بھی دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تم نے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا جب ایک دن روبی خود ہی واپس آ گئی۔ سب بہت حیران تھے، لیکن کسی نے بھی وجہ نہ پوچھی۔ گھر والوں کے لیے یہی بہت تھا کہ چلو عادل کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ عادل بھی مطمئن تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ میری بہن امید سے ہے۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چچی میری بہن کا بہت خیال رکھتی، لیکن اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ روبی کا رویہ بھی میری بہن کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میری بہن کو چارپائی سے قدم نہ اتارنے دیتی، اس کی خوراک کا خاص خیال رکھتی۔ میری بہن نے بیٹے کو جنم دیا تھا، سب بہت خوش تھے جب عادل کمرے میں آیا اور کہا کہ یہ بچہ روبی کو دے دو۔ میری بہن چیخنے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ اپنا بچہ نہیں دے گی، لیکن عادل نے کہا کہ اگر اس نے بچہ روبی کو نہ دیا تو وہ میری بہن کو طلاق دے دے گا۔ میری بہن روتی رہی کہ اس کے ساتھ ہی یہ کیوں ہوتا ہے، دوسری بار اس کا گھر ٹوٹنے والا تھا۔ میری ماں نے میری بہن کو سمجھایا کہ بچہ اپنی سوتن کو دے دو، بچہ یہیں تمہاری نظروں کے سامنے رہے گا، تم اسے دیکھ سکو گی، پیار کر سکو گی، بچے کو بھی پتا ہوگا کہ تم اس کی ماں ہو۔ اگر تم نے عادل کی بات نہ مانی تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور بچہ بھی چھین لے گا، اور تم ساری عمر اپنے بچے سے ملنے کے لیے ترستی رہو گی۔ بہتر ہے کہ صبر اور سمجھداری سے اس بار اپنے گھر کو بچا لو، گھر بار بار نہیں بنا کرتے۔ میری بہن نے دل پر پتھر رکھ لیا اور بچہ روبی کی گود میں دے دیا۔ اصل میں کچھ دن پہلے جب روبی نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس نے عادل سے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ روبی طلاق نہ لے تو اس کی شرط ہے، بچہ اسے دے دیا جائے، اور عادل نے یہ شرط مان لی۔ وہ روبی سے بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی میری بہن سے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دونوں ہی اس سے دور ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میری بہن بچے سے دور نہیں رہے گی، اسی لیے اس نے ڈرانے کے لیے میری بہن سے کہا اگر بچہ روبی کو نہیں دے گی تو طلاق دے دے گا۔ فارس ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے سامنے جانے سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں چچا نے کہا کہ فریحہ اور فارس کی شادی کر دینی چاہیے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میری بہن اور ماں روز بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری شاپنگ ان پر چھوڑ دی تھی۔ اس دن بھی ماں، چچی اور میری بہن چاچو کے ساتھ بازار گئے تھے۔ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے آتے ہوئے فارس کو دیکھا۔ میں نے جلدی سے ریموٹ رکھا اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب فارس کی آواز آئی بات سنو، میں وہیں کھڑی ہو گئی، لیکن ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کے دیکھوں۔ اب وہ میرے سامنے تھا اور میری نظریں شرم سے اٹھ نہیں رہی تھی۔
جب اس کی آواز ہے کہ علیزہ ہم کزن بھی ہیں، بچپن ساتھ گزارا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں چھپ نہیں، مجھے کام تھا ایک، اسی لیے جا رہی تھی۔ اچھا کیا کام تھا مجھے بھی بتا، اور ایک بات یاد رکھنا، شادی کے بعد سب سے زیادہ ضروری شوہر کے کام ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ تم ابھی سے سمجھ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مجھ سے ضروری کچھ ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ آج میری مہندی تھی، سب کہہ رہے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی ہے، مجھے بھی اپنے مقدر پر ناز تھا کہ میرے برابر میں بیٹھا شخص بہت خاص تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ خوشی تھی جو ہمارے ایک ہو جانے کی وجہ سے سب اپنوں کے چہروں پر تھی۔ تبھی میری بہن اپنے بیٹے کو میری گود میں دیکھی، وہ بہت تنگ کر رہا تھا، وہ مجھ سے اٹیچ تھا، اور پھر روبی نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا، اور نہ کبھی ہم سے کہا تھا کہ بچے سے نہیں ملنا۔ بچے نے کچھ دیر بعد ہی رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ فارس نے مجھے دیکھا، میں اسے چپ کروانے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی، جب اس نے آگے بڑھ کر اسے مجھ سے لے لیا اور بولا کہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن چلو تجربہ ہی صحیح۔ مجھے جب اس کی سمجھ آئی تو گھور کے اسے دیکھا جو میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میری ماں نے میری خوشیوں کی دعا کی۔ آج میری خوشیوں کو دیکھ کے اور زندگی اتنی آسودہ دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ یہ سب میری ماں کی دعائیں ہیں۔ آج ہم واپس گھر جا رہے ہیں، ایک ماہ سے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ فارس کی صورت میں مجھے اللہ کی بہت بڑی نعمت ملی ہے، میں بہت شکر کرتی ہوں۔ زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اچھے دنوں کی امید کبھی نہیں چھوڑنی